बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है अपनी जो है लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अपनी जो है अपनी लाइफ की स्टोरी बताना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह सूरह रहमान की तिलावत से मुझे अल्लाह ताला ने जानलेवा बीमारी से बचा लिया और अल्लाह ताला ने मुझे इस सूरत की फ़जीलत से शिफा बख्शा। ये 2021 की बात है कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। असल में मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन्स थे, तो उसके लिए मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। तो मैं जो है जब भी मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए जब भी जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से कहती हूँ कि भाई लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन दोनों की अल्ट्रासाउंड आप करके दें, क्योंकि असल में ये होता है कि पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है ना। अपर एब्डोमेन में आपके जो है ये आते हैं गाल ब्लैडर, किडनीज, लिवर, ये चीज़ें आती हैं, और लोअर एब्डोमेन में फ़ीमेल के जो है ना ओवरीज और ये यूट्रस वगैरह ये चीज़ें आती हैं ना। और तो इसलिए मैं दोनों का कहती हूँ कि दोनों का मतलब कोई भी मसला हो कुछ हो तो वो टाइम पे सॉर्ट आउट हो जाए ना। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है ना ये अल्ट्रासाउंड करके दें, और उसमें इसको जो मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस अल्ट्रासाउंड। तो जी डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया उसने कहा कि गाल ब्लैडर में स्टोन्स तो आपके काफ़ी बड़े हो गए हैं। फिर मैंने कहा चलो फिर तो इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो खैर उसने जब देखा तो उसने कहा, लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जब वो देख रही थी तो उसने कहा कि भाई यूट्रस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो है लेफ़्ट ओवरी में सिस्ट है। और वो डॉक्टर काफ़ी ऐसी परेशान हो गई और मुझे कह रही थी सिस्ट है और वो भी काफ़ी बड़ा सिस्ट है, और सिस्ट कम्प्लेक्स सिस्ट है। एक तो नॉर्मल सिस्ट होते हैं वो जिसको कहते हैं पानी वाले, लेकिन ये गोश्त वाला था, तो सॉलिड सिस्ट था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जो है ना गाल ब्लैडर को छोड़ दें, गाल ब्लैडर को रहने दें, लेकिन आप जल्दी से जो है ना अपनी सिस्ट की फ़िक्र करें और इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। तो जी मैं उसी दिन जी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और मैंने जी अपॉइंटमेंट ली, और उधर जी डॉक्टर उसने भी जब देखा तो वो भी कह रही थी हाँ ये तो हाँ, वो सिस्ट ख़तरनाक लग रहा है। तो मैं काफ़ी परेशान भी हो गई, और जी उसने मुझे 2 महीने की मेडिसिन दी कि आफ्टर 2 मंथ्स आप आ जाएं और देखते हैं, अगर हो सकता है दवाइयों से कुछ फ़र्क पड़े, अगर साइज़ में कम हुआ तो फिर मतलब हम दवाइयों से मेडिसिन से वो करेंगे इसकी ट्रीटमेंट, नहीं तो फिर ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो जी मैं 2 महीने के बाद गई, तो जब डॉक्टर साहबा ने मैंने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह दोबारा देखे, नए अल्ट्रासाउंड्स, तो उसने कहा कि यार ये तो जो है ना सिस्ट और भी बढ़ गया है, सिस्ट तो काफ़ी बढ़ गया है, और इसकी आपको जो है ना सर्जरी करवानी पड़ेगी, और वो भी इमरजेंसी में, मतलब जल्दी में करवानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप इसको लेट कर दो महीना 2 महीने, आपने जो है ना कल परसों ही इसकी करवानी है वो क्या है सर्जरी। तो बस जी मैं बस सर्जरी के लिए फिर गई, और सर्जरी से पहले जो है मतलब कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह भी करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिस तरह ब्लड टेस्ट हैं, और जिस बीमारी का इनको ख़तरा होता है ना उस बीमारी की भी टेस्ट वगैरह करते हैं। तो मेरी इनको वो था मतलब इनको जो है सस्पेक्ट था कि ये कोई ओवेरियन कैंसर ना हो। तो इन्होंने वो ओवेरियन कैंसर के लिए जो टेस्ट करते हैं वो CA-125 है, तो CA-125 इन लोगों ने किया। सारी जो है उस रात रिपोर्ट्स आई मेरी, जब मैंने देखी तो CA-125 रेस था उसमें, बढ़ गया था, मतलब नॉर्मल लिमिट में नहीं था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसी वक्त, मैं बहुत ज़्यादा, और मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया तो ख़त्म हो गई है। और बस उस वक्त मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि अल्लाह ना करे जो है मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मेरे साथ इस तरह कोई मसला हो तो क्या होगा। हर माँ को यही फ़िक्र होती है जब उस पे कोई इस तरह टाइम आता है, कोई बीमारी वगैरह हो, तो फिर और तो ज़िंदगी का इतना इंसान को वो नहीं होता, लेकिन ये है कि जब बच्चे हो ना तो फिर यही बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा।
تو جی وہ رات تو بس ایسی ہی گزری، اور میں بس دعائیں کر رہی تھی، اور کچھ بندہ نہیں کر سکتا، اور کافی ٹینشن میں تھی۔ پھر جی صبح جو ہے میری سرجری ہوئی۔ سرجری میں جو ہے انہوں نے سرجری سے پہلے ہی بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں، کیونکہ یہ اووریز جو ہوتے ہیں فیمیل میں 2 اووریز ہوتی ہیں، اور دونوں اووریز جو ہے ایگ پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ اووری سے ایک ٹیوب گیا ہوتا ہے یوٹرس میں، اس ٹیوب کی تھرو جو ہے نا یہ ایگز یوٹرس میں جاتی ہیں۔ اور کچھ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اووری جو ہے فنکشنل ہوتی ہیں، مطلب ایک ہی اووری کے جو ہے ایگ وہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو اور کچھ لوگوں میں دونوں اووریز بھی فنکشنل ہوتی ہے، دونوں میں بنتے ہیں ایگز۔ تو میں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے بچے ہیں، ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں میرے۔ تو پھر ڈاکٹر نے جب آپریٹ کیا، انہوں نے پوری جو ہے اووری اور ساتھ میں جو ٹیوب ہے فیلوپین ٹیوب جس کو بولتے ہیں، یہ دونوں نکال دی، دونوں ریموو کر دی۔ تو اور مطلب سسٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اس نے ٹیوب کو بھی انوالو کیا، پوری اووری کو انوالو کیا تھا۔ تو یہ تو میں گال بلیڈر کی اس کے لیے سٹونز کے لیے گئی تھی، اور بائی چانس یہ مجھے پتہ چلا یہ ایسی بیماریاں ہیں نا جس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، یہ ان کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس سٹیج پہ پتہ چلتا ہے جب یہ علاج کے قابل ہی نہ ہوں۔ تو جی میری بہنوں، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ایوری 6 منتھ اپنا چیک اپ کروایا کرے، اپنی سکینز وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ اور یہ سارا کچھ کروایا کرے۔ مطلب آپ جو ہے نا مطلب جو بھی ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو تو وہ بر وقت جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی جو ہے نا پھر علاج بھی جو ہے نا وہ پاسبل ہے، ٹریٹمنٹ اس کا پھر پاسبل ہوتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ضروری بات ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کے لیے جاؤ، کسی چیز کے لیے بھی، جیسے کڈنی کے الٹرا ساؤنڈ ہو، کسی چیز کے لیے بھی ہو، تو آپ ان کو کہا کرے کہ بھئی لوور ایبڈومن اور اپر ایبڈومن دونوں کا کرے آپ الٹرا ساؤنڈ، جس کو ایبڈومن اینڈ پیلوس الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے اپر ایبڈومن میں آپ کا جو ہے لیور، کڈنیز، اگر کڈنی میں اللہ نہ کرے اسٹون ہو، کچھ ہو، کوئی مسئلہ ہو، گال بلیڈر، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، آپ کے انٹسٹائنز وغیرہ یہ۔ اور لوور ایبڈومن میں فیمیل کے جو ہے اووریز، یوٹرس اور جو ہے یہ یورینری بلیڈر، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اسکین آپ کا ہو جاتا ہے، مطلب آپ کسی ایک مسئلے کے لیے بھی جاؤ نا، یہ سارا کروایا کرو، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ کسی اور آرگن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگ ضرور یہ اس طرح کیا کریں۔ تو جی سرجری کے بعد جی جو میری پوری اووری، لیفٹ اووری، ساتھ میں ٹیوب، فیلوپین ٹیوب، ان دونوں کو جو ہے ہسٹوپیتھو کے لیے بھیج دیا لیب۔ تو لیب جو ہے پھر ہم نے شوکت خانم چوز کیا، کیونکہ شوکت خانم کے رپورٹس جو ہے نا پھر ایسی کیسز میں پھر ان کے رپورٹس کافی ایکوریٹ ہوتے ہیں۔ تو شوکت خانم والوں نے پھر 10 دن کا ٹائم دیا کہ 10 دن میں اس کا رپورٹ آ جائے گا۔ تو بھی جب میں گھر آئی تو میں کافی پریشان تھی، سرجری تو میری ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ آلریڈی جو ٹیسٹ تھا وہ بھی وہ آیا تھا CA-125 میرا ہائی آیا تھا سرجری سے پہلے، تو میں اور سسٹ کی کنڈیشن بھی ایسی تھی کہ بہت کافی ڈینجرس لگ رہا تھا۔ تو خیر میرے پاس بس ایک ہی وہ تھا کہ بس اللہ سے دعا کروں، بس میں اللہ سے دعا کرتی تھی اور بہت زیادہ روتی تھی۔ تو مجھے ایک دن ذہن میں آیا کہ سورہ رحمان کا جو سورہ رحمان کی تھراپی ہے وہ شروع کروں۔ تو میں نے جی سورہ رحمان کی تھراپی شروع کی۔ سورہ رحمان میں روزانہ سنتی تھی قاری عبدالباسط کی آواز میں۔ تو اس کا جو ہے جب میں روز سنتی تھی دن میں 3 دفعہ، صبح دوپہر شام۔ تو جی تقریباً 1 ہفتے بعد جو ہے ہمارا جو رپورٹ آیا اس کا، تو رپورٹ جب آیا تو رپورٹ میں اللہ تعالیٰ کو شکر ہے وہ رپورٹ نیگیٹو تھا، اور رپورٹ میں یہی لکھا تھا کہ یہ ایک بینائن ٹیومر ہے، اور جو بینائن ٹیومر ہوتے ہیں وہ کینسر والے ٹیومر نہیں ہوتے، تو کینسر والا جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو میلیگننٹ ٹیومر کہتے ہیں، تو یہ بینائن ٹیومر ہے۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، بہت زیادہ میں نے شکر ادا کیا۔ تو
اور جی میری بھابھی جو ہے وہ خود گائنیکالوجسٹ ہے، بھائی میرے سرجن ہے، دونوں UK میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی رپورٹس کیا آئے ہیں، میں نے کہا اس طرح نیگیٹو آئے ہیں۔ تو میری بھابھی کافی حیران ہو گئی اور اس نے جو ہے نا وہ ہنس رہی تھی کہ آپ نے جو ہے کیا منتیں کیے ہیں، اونٹ تو نہیں مانا کہ اونٹ ذبح کروں گی اللہ کی راہ میں۔ میں نے کہا یار میں نے جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت سننا شروع کیا تھا۔ تو جی فرینڈز یہ تو تھی میری سٹوری، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا جان لیوا بیماری سے۔ اور جی میں ابھی بھی جو ہے ایوری 6 منتھس میں اپنا چیک اپ کرواتی ہوں، میں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرواتی ہوں۔ آپ لوگ بھی کروایا کریں، 6 منتھس کے بعد ضرور کروایا کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے، مطلب اگر کوئی ایسی بیماری ہو نا تو وہ کچھ منتھس میں وہ پھر سپریڈ ہو جاتا ہے، 6 منتھس میں اس طرح پھر اور جگہوں پہ مطلب اور آرگنس کی طرف یہ سپریڈ ہو جاتا ہے۔ تو جی میری بہنوں، میں آپ لوگوں کو سورہ رحمان کی کا وظیفے کا صحیح طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس میں ہر بیماری کا شفا ہے، اور اس کو سورہ رحمان تھراپی بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دن میں 3 دفعہ یہ سننا ہے، اور قاری عبدالباسط کی آواز میں آپ نے سننا ہے۔ جس طرح ہم میڈیسن لیتے ہیں نا صبح دوپہر شام، تو اسی طرح جو ہے آپ نے صبح دوپہر شام یہ سننا ہے۔ اور سنتے وقت آپ نے ذہن سے ساری دنیاوی جو جتنے بھی خیالات ہیں نا ان کو نکالنا ہے۔ آپ نے بس تلاوت پہ جو ہے غور کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے سننا ہے۔ ایک جگہ آپ مطلب ایک جگہ پہ آپ آرام سے جہاں پہ کمفرٹیبل ہو ادھر بیٹھ جایا کریں، اور اپنے پاس جو ہے 1 گلاس پانی رکھیں، اور آپ نے جب تلاوت ختم ہو جائے تو آپ نے وہ 1 گلاس پانی 3 گھونٹوں میں پینا ہے، اور ہر گھونٹ سے پہلے آپ نے اللہ کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جی آپ نے جو بھی حاجت ہو، مطلب جس بیماری کی شفا کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو، تو اس کے لیے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ میں خود تو تلاوت سنتے وقت اکثر روتی ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے صحت والی زندگی دے، میرے بچوں کے لیے۔ یار بچوں والی مائیں صحیح سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ ایسے حالات میں جو ہے نا ماں کو صرف اور صرف اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی صرف میرے بچوں کی فکر تھی کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے بھی صحیح گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، تو وہ ضرور جو ہے نا ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو دعا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو۔ اور میری بہنوں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مطلب آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ڈپریشن ہو، تو آپ اس وقت، اور مطلب ایسی پریشانی ہو جس کا کوئی ریزن ہی نہ ہو، انسان کو ویسے ہی کبھی کبھی جو ہے نا ویسے ہی دل پریشان ہوتا ہے، بغیر کسی ریزن کے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ نے اس حال میں کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہو نا تو اس سے آپ کی جو ہے سارے ڈپریشن، ساری پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جی فرینڈز مجھے خیال آیا کہ یار یہ بات ضروری ہے، اور اس کو جو ہے نا مجھے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہماری خواتین جو ہے نا وہ بالکل اپنا کیئر نہیں کرتی، اپنا چیک اپ وغیرہ نہیں کرواتی، تو یہ بہت لازمی ہے۔ تو جی فرینڈز یہاں پہ ہمارا جو ہے مزیدار سا پیزا بھی ریڈی ہو گیا ہے، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، اور جی ثواب کی نیت سے آپ شیئر کریں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچائی ہے تو اس طرح کافی لوگ جو ہے نا ایسے حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، بائے بائے۔